अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। पाकिस्तान में नाजरीन हमने देखा कि सिक्योरिटी सूरत हाल जब बहुत ख़राब हो जाती है तो उस पर सियासी क़यादत अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख कर इकट्ठी हो जाती है या कम अज़ कम उसकी कोशिश की जाती है, मगर मौजूदा हालात में इस अहम मसले के ऊपर हमें एक आंख मचोली किसी सूरत हाल नज़र आती है। हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तफ़ाक़ राय और मुत्तफ़िका पॉलिसी अपनाने की बात तो कर रही है ज़ुबानी कलामी, मगर हुकूमती इत्तेहाद के जो कौलो फ़ेल है उसमें न सिर्फ तज़ाद नज़र आ रहा है बल्कि एक अद वज़ीर तो ऐसे भी हैं वफाकी जिनके बयानात हमें गैर संजीदा नज़र आते हैं। अगर हम बात करें एक कंसेंसस बिल्ड करने की इन तमाम सिक्योरिटी मामलात के ऊपर तमाम कौमी क़यादत के, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब से एक तरफ ये अपील कर रहे हैं कि हुकूमत सियासी जमातों को कौमी सलामती के अमूर के ऊपर यकजा करे और कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का एक और इजलास बुलाया जाए। साथ ही उन्होंने अपोजिशन से भी दरख्वास्त कर दी कि वो अपनी तंग नज़री की सियासत को छोड़कर आवाम का सोचें। बिलावल भुट्टो ने PTI से कौमी सलामती के इजलास के हवाले से शिकवा तो किया, लेकिन साथ एक ऑफ़र भी की कि इस मामले के ऊपर खुद बिलावल साहब कहते हैं कि मैं अपोजिशन के साथ इंगेज करने को तैयार हूँ। सुनिए। कुछ सियासी जमातों ने उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हम अपील करते हैं वजीर आजम से तो एक बार फिर कोशिश करे कि इस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए। सारी सियासी जमातों को मिलकर अपना मुल्क का, अपना कौम का, अपना अवाम का दिफा करना चाहिए। अब बिलावल भुट्टो एक तरफ दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक़ राय की बात कर रहे हैं, अपना रोल प्ले करने की भी बात कर रहे हैं, मगर जिस सूबा बलूचिस्तान में हालिया बड़ा दहशत गर्दी का वाक़या जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इस हमले के बाद वहाँ की सियासी क़यादत को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। साथ ही एहतजाज करने वाली जो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है उसकी क़यादत को भी गिरफ्तार किया गया। फिर हमने देखा कि जब इन्हीं के जो कारकुन हैं जिनमें समी दीन बलोच शामिल हैं उनकी ज़ेर क़यादत कराची में एहतजाज किया गया तो बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। आज अदालत में समी दीन बलोच की ज़मानत पर रिहाई हुई तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उन्हें MPO ऑर्डर के तहत 30 रोज़ के लिए नज़रबंद कर दिया। अब इन गिरफ्तारियों के खिलाफ ताज़ा खबर यह है कि सरदार अख्तर मेंगल ने वर्ड से कोयटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इत्तेहादी हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक़ राय कायम करने के लिए संजीदा भी है या नहीं। दूसरी तरफ अपोजिशन की दो बड़े रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से एक और भी दरख्वास्त की गई थी, और वो दरख्वास्त उनकी मियाँ नवाज शरीफ साहब से थी कि कौमी इत्तफाक़ राय हो या इस दहशत गर्दी के मसले बिलखुसूस बलूचिस्तान के जो मामलात हैं इस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो एक मुतहरिक किरदार अदा करें। लेकिन हमने देखा कि न ही वो इस सिलसिले में मुतहरिक हुए, न ही कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक हुए। इस बारे में कल खुर्रम दस्तगीर साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के उनसे किया गया तो जवाबन उन्होंने कहा कि मियाँ साहब की पार्टी के साथ अभी ऐसी कम्युनिकेशन नहीं है, अलबत्ता मुज़ाकरात की राय के साथ वो चलते हैं। सुनिए खुर्रम साहब की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सदर ने इसके ऊपर एक राय दी है और उन्होंने कहा है कि हमें मुज़ाकरात की कोशिश करनी है। जो अस्करी अप्रोच है वो इस वक्त नागुज़ीर है, लेकिन अभी इस पर मुशावरत हो रही है। हकीकत यह है कि पार्टी के साथ उनकी वो कम्युनिकेशन नहीं है कि हम कह सकेंगे वो कब इस पर बात करेंगे। मेरे ख्याल में तो अब ज्यादा देर नहीं है कि वो इस मामले में अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे। अब नून लीग के पार्टी के कायद सदर क्या इन तमाम मामलात से एक फासला इख्तियार किए रखना क्या जाहिर कर रहा है जमात के हवाले से। हम ये भी जिक्र करेंगे आज हुकूमती इत्तेहाद के बाद अपोजिशन की तहरीक के हवाले से भी हम बात करेंगे जिसमें एतमाद का एक फुकदान है जो हर बयान के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है PTI और JUI फे के दरमियान। इसमें कामरान मुर्सा साहब का एक रीसेंट स्टेटमेंट है, उस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि एक इत्तेहाद मजबूत इत्तेहाद बनता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा JUI और PTI का। तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी, डॉक्टर शज़रा मनसब अली हमें ज्वाइन कर रही हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली, वलीद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। बहुत अरसे से इन तमाम मामलात के ऊपर आपके ख़यालात हम इस प्रोग्राम के ज़रिए नहीं जान सके, लेकिन एक जो बुनियादी नुक्ता है आप उससे इत्तफ़ाक़ करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए सिक्योरिटी इशूज़ चैलेंजेस से निपटने के लिए। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। पाकिस्तान जिस मुकाम पे इस वक्त खड़ा है इसको अंदरूनी और बैरूनी बेबहा चैलेंजेस हैं, और पिछले अगर चंद साल पे आप नज़र दौड़ाएं तो तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमत में भी रही हैं और मुख्तलिफ़ तरह की फॉर्म्स एंड शेप्स के अंदर गवर्नमेंट बनती रही है, लेकिन पाकिस्तान मुस्तकिल एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। हर तरह के चैलेंजेस के अंदर इजाफा हो रहा है, चाहे वो मईशत है, चाहे वो हमारे सोशल इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो हमारी बॉर्डर्स की सूरत हाल है, चाहे हमारी इंटरनल स्ट्राइफ है। तो इस सारी सूरत हाल में
ضرورت اس چیز کی ہے، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اب پولیٹیکل لیڈرز کو بھی اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور جس کے اندر ہمیں ایک فیوچر کی ویژن کو طے کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے کس طرح چلنا ہے آگے، اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کا مل کے ہم نے کس طرح لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو سنجیدگی نظر آ رہی ہے دونوں طرف؟ ایک اپوزیشن پی ٹی آئی کے لیے سب منتظر تھے کہ قومی سلامتی کے حوالے سے جو بیٹھک ہے اس میں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے، وہ نہیں گئے۔ دوسری طرف ہے حکومت، رانا ثناء اللہ صاحب اور بیرسٹر عقیل صاحب، ان دونوں کی طرف سے خیر سگالی جیسے پیغامات جاری کیے جاتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی سے انگیج کرنے کو بھی تیار ہیں، اور عمران خان کو یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے کسی اجلاس میں شریک کریں، لیکن وزیر دفاع اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے جی کہ اس طرح کے بحرانوں میں ہم گرے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم بیسیکلی اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ سے آگے نہیں سوچ رہے۔ اصل ہمارا المیہ یہ ہے۔ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور آپ نے چونکہ الائنس کا بھی ذکر کیا اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں، تو آپ کو یاد ہے 2006 میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بنا تھا۔ اس کی ایک شک تھی کہ ہم کسی بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میئر یا ایسے اداروں کے ساتھ مل کے ڈیموکریسی کو انڈرمائن نہیں کریں گے، نیگوشیٹ نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جن پارٹیز نے وہ انیشیٹو لیا تھا، آج کس کی گورنمنٹ ہے پاکستان میں، اور وہ کیسے بنی ہے؟ ہمارا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہمارے کال اور فیل میں اور ہمارے نیشنل اور پرسنل یا پولیٹیکل انٹرسٹ کے اندر اتنا زیادہ کانٹرڈکشن ہے، اور اب وہ موقع آ گیا۔ آپ نے الائنس کی بات کی، الائنس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے اس وقت کہ پہلے بھی بہت اتحاد بنے ہیں، الائنسز بنی ہیں، موومنٹس بنی ہیں، لیکن جیسے ہی فرسٹ اویلیبل اپرچونیٹی ہوتا ہے تو انہی پارٹیز میں سے ہاب ناب کر کے گورنمنٹ میں چلی جاتی ہیں پارٹیز۔ تو ہمیں اب اس مقام پہ ہم آ گئے ہیں کہ ہمیں اس بات کے اوپر ایک ایسا پلیج کرنا پڑے گا، سب سے پہلے اپنے ساتھ، اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی کہ ہمارے نزدیک قومی مفاد زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ہمارا وقتی مایوپک ویو کے اوپر بیسڈ ہمارا پولیٹیکل اور انڈیویجول لیول کے جو مفادات ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحبہ، آپ لوگ اتفاق رائے قومی لیول کے اوپر تمام سیاسی پارٹیز جن کے نظریے آپس میں بالکل مختلف ہیں، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن پھر بھی جب حکومتی اتحاد میں آتے ہیں تو کوئی ایگزسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی جماعت کے اندر کوئی اتفاق رائے ہے؟ کیونکہ اہم ترین وزراء کے جب بیانات آپس میں کانٹرڈکٹ کر رہے ہوں، وزیر دفاع نے کل اس امکان کو یکسر رد کر دیا کہ اے پی سی کی ضرورت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک لا حاصل یوز لیس ایک انداز میں انہوں نے کہا کہ مشق ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی اس سے پہلے قومی سلامتی والے اجلاس میں شریک نہیں ہوئی۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہر پارٹی کے اندر ایک جمہوریت ہوتی ہے اور ہر ایک کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا بالکل حق ہوتا ہے۔ آبویسلی آخر میں وہی فیصلہ ہوتا ہے جو کہ صدر جو پارٹی کے ہیں وہ کہیں گے اور پرائم منسٹر صاحب کہیں گے، تو یہ اپنی رائے کا اظہار ہے۔ دیکھیے، رائے میں غلط بات تو کوئی نہیں ہے نا۔ پرائم منسٹر جس وقت تھے یہ سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے اس وقت نہیں شرکت کی۔ انہوں نے کہا یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ تو میں نے قومی سلامتی کا ہی اجلاس تھا، تبھی بھی بہت ہمیں ایک مسئلے درپیش تھے، انڈیا سے اور جنگ کا خطرہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں نہیں بیٹھنا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں بلایا جائے۔ اب وہی چور وہی ڈاکو ہیں، لیکن آج وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں تو ہیں۔ اس سے ایک اعتماد کا فقدان ہے۔ یہ اس چیز کا ایک بہت سمجھا نہیں جاتا کہ جو اس پارٹی کے لوگ آ کے بات کر رہے ہیں، کیا وہ اس بات پہ قائم رہیں گے بھی کہ نہیں؟ جب وہ ایک بات کر دیں گے تو اس کو ویٹو تو نہیں کر دیا جائے گا جیل کے اندر سے، جو کہ اس کے بھی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے ہم ایوری بڈی از کوشس۔ ایون آپ دیکھ لیں گے مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ مولانا صاحب نے 26ویں ترمیم میں ان کے ساتھ تھرو آؤٹ وہ مذاکرات میں رہے۔ آخر میں مولانا نے تب وہ مسودہ پیش کیا جو کہ ان کی طرف سے گو ہیڈ ہوا، لیکن اس کے بعد اسی چیز کے اوپر انہوں نے بیک آؤٹ کر گئے اور انہوں نے کہا یہ تو سب مولانا نے۔ دو باتیں اس میں ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے کہا کہ پارٹی کے رہنما کوئی بھی بیان دیتے ہیں، پارٹی میں ڈیموکریسی ہے، لیکن جب آپ کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہیں اور فیصلہ ساز پوزیشنز کے اوپر ہوتے ہیں تو اب تو آپ سے آفیشیل سٹیٹمنٹ ہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کہا پارٹی کے
صدر جو کہیں گے آخرکار انہی سے. آپ کی پارٹی کے قائد اس اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب شریک نہیں ہوئے اور اس پورے موضوع کے اوپر وہ خاموش ہیں, تو پھر آخر کیا سمجھا جائے اس بارے میں؟ یہ تو آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں جب وفاقی وزراء ہوتے ہیں. آپ فار ایگزامپل آج آپ جو بھی پوزیشن لیں گی اس پروگرام کے اندر وہ ایز اے اسٹیٹ منسٹر بات کر رہی ہوں گی, پارٹی کے کارکن پھر ایک سیکنڈری چیز ہوتی ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں, لیکن وہ اس وقت کہ جس وقت ایک فیصلہ کن بات ہو رہی ہو نا, اگر یہ کہا جائے کہ جی اس چیز کے اوپر آپ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں میاں نواز شریف اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے اسٹیٹسمین ہیں, وہ سب سے ایکسپیرینسڈ وہ لیڈر ہیں اور ان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت جو کہ حکومت میں بھی ہے. ظاہر ہے ان سے ہدایات لے کے ہی پارٹی چلتی ہے. اس وقت حکومت میں ان کے اس وقت سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے, پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, چیف منسٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی, پارٹی کے عہدیداران بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ساری ان کا تو وہ انہی سے ہدایات لے کے بیٹھے. چلیے اب پھر قوم سے کب وہ مخاطب ہوں گے اور ان کا یہ جو وزڈم اور ایکسپیرینس ہے اس سے وہ کب مستفید ہو سکیں گے, اس پہ میں آپ سے آگے جا کے پوچھوں گی. ولید اقبال صاحب, بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا گیا کہ پی ٹی آئی قومی سلامتی سے متعلق اجلاس میں شریک نہیں ہوئی. ساتھ ہی وہ یہ آفر بھی کرتے ہیں کہ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھیں, قومی مفاد کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور میں سب کو آن بورڈ لانے کے لیے تیار ہوں. آپ اس کردار کو بلاول صاحب کے تسلیم کریں گے پی ٹی آئی؟ نہیں جی, ہمیں خود پتہ ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے جی, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے ان کے اس کسی کردار کو. کچھ کرنا چاہیں تو کرتے رہیں یہ. اور آپ نے جو اپنی اس گفتگو میں تمہید اور اس کے بعد بھی جو بات کی اور آپ یہ سوال اٹھاتی رہی ہیں کہ گورنمنٹ سنجیدہ بھی ہے اتفاق رائے پیدا کرنے میں, تو مجھے تو اس طرح نہیں نظر آتا جی. مجھے نہیں نظر آتا کہ نہ یہ سنجیدہ ہیں, نہ ان کے کولیشن پارٹنرز جو ہیں بلاول بھٹو صاحب یا جو بھی کہتے رہتے ہیں, جو ان کی نورا کشتی چل رہی ہے, جو ان کا سمجھوتا ایکسپریس چل رہا ہے, نہروں کے اوپر شور مچایا ہوا ہے, اور ساتھ مطلب جو باقی کارروائی ہو رہی ہے, آپ نے اس کا ذکر بھی کر دیا کہ سندھ کے اندر یا ان کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کس طرح سے جو پرامن احتجاج کرنے والے لوگ ہیں اور خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا, اور رہائی ہوتی ہے تو ایم پی او کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ تو اپنا جمہوریت کے گاب میں یہ ڈکٹیٹرشپ کے سارے جو ہیں وہ اقدامات جو ہیں وہ یہ لے رہے ہیں. اور اگر کنسنسس بلڈ کرنے کی سنجیدگی ہو تو چلیں آپ پی ٹی آئی کو تو ایک طرف رکھیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جی اگر مختلف جو ہماری سیکشنز آف سوسائٹی ہیں یہ ان کے خلاف بھی محاذ پہ محاذ کھولتے جا رہے ہیں, بجائے کہ یہ یونائٹ کریں عوام کو. عورت مارچ والوں نے وہاں پہ پرامن ایک اجتماع کرنے کی کوشش کی آج سے 8-10 دن پہلے, اور ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں کہ سیکشن 144 کی وائلیشن پہ ان کے اوپر FIRs ہو گئی ہیں اور اب کارروائی شروع ہے, ان کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی. BYC کے ساتھ جو ہے وہ کیا, وہ ایک پرامن, وہ تو ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے بلوچوں کی جس نے پاکستان پہ اعلان جنگ کیا ہوا ہے یا کوئی علیحدگی پسند ہے یا کوئی انسرجنسی کر رہے ہیں. وہ تو انسانی حقوق کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں, ان کے اوپر کریک ڈاؤن چلا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, آپ اس پہ بھی رسپونڈ کریں. انہوں نے کہا بطور پرائم منسٹر خود عمران خان نہیں شریک ہوئے تھے, جو فیصلے ہونے ہیں وہ تو ہو گئے تھے. تو یہ ایک جو عام تاثر حکومتی حلقوں میں نظر آتا ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے ان تمام چیزوں سے؟ نہیں جی, ویسے اس وقت جو ہو رہا تھا وہ بھی ہو گیا, اب بھی ہو جائے گا. پرسنلی وہ شریک ہوں. اب دیکھ لیں کہ 2014 کے اندر جب APS ہوا اس وقت پنجابی میں کہتے ہیں نا اٹ کتے کا ویر تھا, اور پھر بھی میاں نواز شریف اور عمران خان ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس APS کے بعد جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نیچر کی سنجیدگی کتنی ہے. اور ابھی جو قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی بیٹھی تھی اس کے اندر پی ٹی آئی نے تو کوئی بیک آؤٹ یا ایسی بات نہیں کی. شروع سے ہی یہ بات واضح تھی کہ ہماری شرکت مشروط ہے, اور مشروط صرف اس چیز پہ کہ ہمیں رسائی دے دی جائے اپنے بانی چیئرمین عمران خان پہ تک, تاکہ ہم ان سے رہنمائی لے سکیں, تاکہ ہم ان سے ان پٹ لے سکیں اس میں شرکت کرنے کے لیے. اور بر وقت اور لکھ کے عمر ایوب صاحب نے جو ہے ان کو یہ نوٹس دیا, لیکن گورنمنٹ نے وہ نہیں ارینج کیا, تو بس پھر آپ دیکھ لیں. بہرحال جی میں آپ کو صرف دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ سیریس ہے کنسنسس بلڈ کرنے میں. جس طرح سے ہر جگہ وہ محاذ کھول رہے ہیں اور ہر جگہ وہ فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں, 1-2 آوازیں ریزنیبل آ رہی ہیں, میں مانتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہیں مائنڈ کریں اگر عمران خان صاحب کو پیرول پہ رہا کر دیا جائے یا عدالتیں اجازت دے دیں یا اس طرح سے, لیکن پھر اس کی وزیر دفاع جو ہیں وہ کر دیتے ہیں کانٹرڈکٹ. لیکن مجھے نہیں سنجیدگی لگی. پالیسی جو زیادہ تر سیاسی جماعتوں میں نظر آتی ہے اور ہمیں پی ٹی آئی کے دور میں بھی نظر آتی تھی,
ڈاکٹر صاحب اب دو باتیں ہیں, آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ دیا, بہت سی چیزیں طے تو ہوئی تھیں لیکن اس امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. نظریے کے اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کا سیاسی جماعتوں سے بھی ایک ٹرسٹ لوز ہوا ہے, جیسا کہ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو صاحب تقریباً 2-4 مہینے پہلے تک اتنے سخت بیانات دے رہے تھے پاکستان میں انٹرنیٹ پر قدغنوں اور بندش کے حوالے سے, لیکن پھر پیمرا کے اندر ترمیم کی گئی, ان کی جماعت نے بھرپور ساتھ دیا, اس میں صرف یہ جواز دے دیا میڈیا کو کہ ہم بعد میں اس میں ترمیم کروا دیں گے, ابھی آپ خاموش ہو جائیں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ نظریے نام کی چیز سیاسی جماعتوں کے اندر پاکستان کے اندر اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی؟ بالکل نہیں کرتی جی, بالکل نہیں کرتی, اور کہیں بھی نہیں کرتی اکراس دا بورڈ. میں ولید صاحب نے جو بھی بات کہی نا, یہ کانسنسس کے اندر سیریسنس کا جو فقدان جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, میں اس میں ایک اضافہ اور کرنا چاہتا ہوں. عوام پاکستان کے جو نیشنل کنوینر ہیں شاہد حقان عباسی صاحب, انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ کون سا آسمان گر پڑنا تھا کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے تو اس میں لارجسٹ پارٹی جو پاکستان کی ہے اس کا جو فاؤنڈر ہے, اس کا جو چیئرمین ہے, اس کو پروڈکشن آرڈر کے تحت لا کے اسمبلی میں کیوں نہیں بٹھایا جا سکتا تھا؟ کیا ہو جاتا ہے اس سے ایک اچھی فضا پیدا ہوتی, اس سے ایک کانسنسس ڈیولپ ہوتا, ریئل سینس کے اندر کانسنسس ڈیولپ ہوتا, اور آپ کی طرف سے یہ ایک اندیا جاتا کہ آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ کانسنسس, کیونکہ وہ ممبر نہیں تھے تو پروڈکشن آرڈر تو چلیں اب وہ امکانات میں نہیں نظر آتا, لیکن پیرول پر انہوں نے کہا رہا کر دیا جائے یا ویڈیو لنک کے ذریعے لے کر آیا جائے. آپ ان کو انگیج تو کریں نا, آفٹر آل وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل فورس ہیں اس وقت, کوئی مانے یا نہ مانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ ایک فورس ہیں, تو ان کے ساتھ کیوں انگیج نہ کیا جائے جب اتنے چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر. ہی ریپرزینٹس دی وائس آف دا پیپل. تو ہم یہ کیوں نہیں, ہم اتنا جگرا کیوں نہیں اپنے اندر پیدا کرتے کہ ہم اس طرح کی انگیجمنٹ کے اندر جائیں فار دا سیک آف پاکستان, فار دا سیک آف نیشنل انٹرسٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کس نے ماضی میں کیا اصول طے کیے؟ یقینی طور پہ آج تو اصول کی بیسس کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے, سینئر پولیٹیکل پارٹیز اور رہنما اس وقت پاور میں ہیں, لیکن خان صاحب جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی آباد کاری کے حوالے سے ان کے اوپر الزام لگا پاکستان کے اندر. پھر جو پرائم منسٹر صاحب نے اس قومی سلامتی کی تقریب سے اجلاس سے خطاب کیا, انہوں نے بھی پہلے جملہ اپنا یہی کہا کہ پی ٹی آئی کے دور کی پالیسی ہے جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. جی بالکل اس طرح ہی ہے, مطلب اتنی کانٹرڈکشنز ہیں, اور اصل میں بات وہی ہے جو میں نے پہلے بھی کہی کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو سی بیونڈ آور پولیٹیکل انٹرسٹ. اب ڈاکٹر صاحبہ جس طرح آپ نے گفتگو کی, آپ نے کہا مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہے, آنے والے دنوں میں اب ہم دیکھیں گے کہ ایک اور اجلاس ہو جو بلاول صاحب پروپوز کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایک اور اجلاس ہو جس میں تمام پارٹی شامل ہو. پر جس طرح ظفر صاحب بات کریں, ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کو. پھر الیکشنز کے بعد بھی جو حالات ان کے لیے بنے, ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے ایک عوامی سطح کے اوپر ایک سمپتیز کے اندر بھی اضافہ ہوا پی ٹی آئی کے لیے. سو آپ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں سنجیدہ لیول کے اوپر کہ شامل کیا جائے عمران خان کو یا ان کی جماعت کو؟ دیکھیے افسا, ہم نے تو کبھی بھی اس چیز سے انکار نہیں کیا. جس وقت مذاکراتی ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی, یہ اس سے پیچھے ہٹے. جو چوتھا اس کی سٹنگ ہونی تھی یہ اس میں آئی ہی نہیں, حالانکہ انہوں نے اپنی ریٹن جب دیں اپنی ڈیمانڈس تو اس کے اوپر اب بات چیت ہونی تھی نا. دیٹس واٹ مذاکرات مینس کہ بات چیت ہو. یہ تو نہیں مذاکرات کا مطلب ہوتا کہ یہ ہم نے کہہ دیا بس اس کو اوکے کر دو اور بس, ورنہ ہم بیٹھیں گے ہی نہیں. اس کے بعد یہ جو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں اگر یہ آ جاتے, یہاں پہ کیا فرق پڑنا تھا؟ یہ بھی تو اپنی نیت شو کریں نا. اگر ان کے جو اس وقت سارے ان کی باڈی ہے پوری, ان کا چیئرمین ہے, ان کا جنرل سیکرٹری ہے, اف دے ہیڈ کم ٹو دیٹ میٹنگ, اپنا موقف پیش کر دیتے. رات تک تو انہوں نے اپنے 14 لوگوں کی لسٹ دے دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے, اگر ہماری ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے, اگر نہ بھی ہوئی تو بھی ہم آئیں گے. یہ ان کا بالکل بیانیہ تھا, ٹی وی پہ بھی چل رہا تھا. لیکن اس کے بعد سڈنلی آدھی رات کو ان کو خیال آیا اینڈ دے بیکڈ آؤٹ اینڈ دے سیڈ ہم نے نہیں آنا, ہماری ابھی ملاقات کرا دو. اب وہ اس وقت ایک دم سے ملاقات ان این ایمرجنسی کرانے والی صورتحال نہیں تھی. دے شوڈ ہیو کم ٹو دیٹ میٹنگ, دے شوڈ ہیو presented their point of view over there. ان کے point of view کو بھی سمجھا جاتا. اب حکومت میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتفاق رائے یا بات چیت یا مشاورت ہو یا نہ ہو, جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ تو کر لیتے ہیں. آپ مطمئن ہیں اس اعتبار سے؟ اس وقت پاکستان جو ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ پورے فل فورس سے اس وقت اس چیز میں ہے. بلوچستان اور کے پی میں جو حالات ہیں یہی ہم نے ڈسکس کرنے تھے. اب جس وقت دہشت گردی
اس حالات میں آئی ہو تو obviously ہم نے موو فارورڈ تو کرنا ہے. ہم یہ تو نہیں بیٹھ کے انتظار تو نہیں کر سکتے کہ جس وقت پی ٹی آئی آئے گی اور اپنا وہ ہمیں گو ہیڈ دے گی تو پھر ہم دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے. یہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے بات چیت اور مذاکرات کریں. دہشت گردوں کے ساتھ کیا مذاکرات ہو سکتے؟ مذاکرات نہیں ہو سکتے. دہشت گردوں کو ود اے ہارڈ ہینڈ ہی ہینڈل کرنا. اچھا، ایک مطالبہ پی ٹی آئی کا افغانستان سے بات چیت کرنے کا تھا اور اس سلسلے میں تو ہم نے دیکھا پاکستان نے اپنا نمائندہ جو ہے وہ بھی پچھلے دنوں ان کو بھیجا افغانستان سے اور وہ بات چیت ہی کا ایک سلسلہ تھا. اس پہ آپ ضرور کامنٹ کیجیے گا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. اختر مینگل صاحب نے بلوچستان میں ایک لانگ مارچ کا کل جو اعلان کیا، یہی اختر مینگل صاحب پی ڈی ایم کے دنوں تک بہت قریب تھے مسلم لیگ نون عادت اور پیپلز پارٹی کے، لیکن آج وہ پارلیمانی سیاست سے ہی علیحدہ ہو گئے ہیں اور کافی وہ میں ہوپ لیس نظر آتے ہیں، نا امیدی نظر آتی ہے ان کی گفتگو میں. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے کیا حکومت سنجیدہ ہے اس بات پہ کہ تمام قومی قیادت اکراس پولیٹیکل پارٹیز سب کو اعتماد میں لیا جائے. اب ہم بات کرتے ہیں اپوزیشن اس وقت ہمیں کیوں ایک کمزور نظر آتی ہے، جو کہ بظاہر نظر آتا ہے کہ حکومت کو مزید اسٹرینتھ دے رہی ہے. ولید اقبال صاحب، آپ بطور اپوزیشن کیوں ایک مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے ابھی تک؟ جے یو آئی اور پی ٹی آئی ان کو ایک ساتھ دیکھا جا رہا تھا، بالخصوص جب کہا گیا عید کے بعد کوئی احتجاج ہوگا یا ایک ساتھ مل کر چلیں گے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جے یو آئی، کامران مرتضیٰ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے وفد سے جو ملاقات کرتے ہیں تو پھر کامران صاحب مولانا صاحب کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ان سے ہر بات تحریری طور پہ لے لیں، یہ نہ ہو کہ کل کو مکر جائیں اپنی بات سے یا عوام کے سامنے پھر ہمیں رکھنی پڑے یہ باتیں. یہ اتنا زیادہ اعتماد کا فقدان اپوزیشن کی ان دو بڑی جماعتوں کی بہت کمزوری ظاہر نہیں کر رہا؟ نہیں جی، ایک کہ جی اپوزیشن کے طور پہ ہم کمزور ہیں یا کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے، یہ آپ کی رائے ہو سکتا ہے ہو، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اپوزیشن اس سے زیادہ مؤثر کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے چینل پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ساتھی بیٹھے ہوں گے دوسرے چینلز پر، اور سارا الیکٹرانک میڈیا ابھی 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک جو ہے وہ 80% جو گفتگو ہو رہی ہوگی وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی ہی ہو رہی ہوگی. سر گفتگو اپوزیشن ٹی وی پروگرامز کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے صرف تو نہیں کی جاتی. میں اس پہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی رائے سے اس پہ اختلاف کرتا ہوں. اور میں ایک بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی سیریسنس کنسنسس بلڈنگ کی جو ہے وہ صرف چلیں جی کون اجلاس میں شریک ہوا کون نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو شریک بھی ہوئے ہیں اب وہ دیکھ لیں کہ جی گورنمنٹ ایک اعلامیہ جاری کرتی ہے، وہ کہتی ہے جی اعلامیہ یہ اتفاق ہے ساروں کا. وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر 2 پارٹیاں جو وہاں موجود ہیں جے یو آئی ایف اور اے این پی کو علیحدہ وضاحت دینی پڑتی ہے کہ جی ہمیں کامران مرتضیٰ صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں، ان کو اعلامیہ دکھایا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا نام سے منسوب کر کے وہ کہتے ہیں کہ جی اعلامیہ جاری کر دیا اور ہمیں دکھایا تک نہیں. اس لیے، اور کامران مرتضیٰ صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے سینٹ میں بھی کالیگ رہے ہیں، پروفیشن میں بھی کالیگ ہیں، وہ وکیل ہیں اور ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ جی وہ چیزوں کو تحریر کر لینا چاہیے. مولانا صاحب کا اپنا تجربہ ماضی میں دیکھیں نا، وہ پی ڈی ایم کو بھی لیڈ وہ کر رہے تھے، اس کے سربراہ تھے، لیکن پھر وہ ان کو جو بھی بعد میں ہوا ان کو ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ دیا گیا. تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ان کا کوئی اعتماد کا فقدان ہو، وہ ویسے ہی ان کا تجربہ اس طرح کا رہا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ دیگر کے ساتھ کہ ان کو کچھ مطلب اگر میں انگریزی کا کوئی لفظ استعمال کر سکوں، ان کو لگا کہ ان کو شارٹ چینج کر دیا گیا ہے. تو وہ اچھی بات ہے جی، تحریری طور پہ کر لیں، میں تو خود وکیل ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں کر لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے وہ لکھنا سنت ہے، ہر چیز کو لکھ لیں، اچھی بات ہے. لیکن ہمارا اسد کیسر صاحب لیڈ کر رہے ہیں جے یو آئی کے ساتھ جو ہیں ڈسکشنز، اور این ممکن ہے اور انشاءاللہ بڑا گرینڈ اپوزیشن الائنس ہوگا. اور اگر نہیں بھی ہوتا تو جس طرح طاہر القادری صاحب اور ہم کزنز کی طرح نکلے تھے، کزنز کی طرح بھی نکل سکتے ہیں، کیونکہ مولانا کہہ چکے ہیں کہ وہ خود بھی کرنا چاہتے ہیں آن ہز اون بھی. وہ چلے ولی صاحب اتنی محتاط بات کرتے ہوئے بھی آپ لوگ مولانا صاحب پہ طنز کر دیتے ہیں، اور یہی ہمیں سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے ان کے اعتماد کے فقدان کی. ڈاکٹر صاحب، اپوزیشن ٹاک شوز میں سوشل میڈیا کے اوپر متحرک رہ کے اوورسیز احتجاج کر کے یہ ایک مؤثر طریقہ ہے، یا پھر یہ کیونکہ پی ٹی آئی صرف یہی کر کے ہمیں مطمئن نظر آ رہی ہے، یا پھر ان کی جو اتنی بڑی جماعت جس کو ابھی آپ نے ایکسپلین کیا ایک بہت بڑی جماعت کے طور پہ، ان کے اپنے تضادات ہی حکومت کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم 2024 کے الیکشن کو سامنے رکھیں اور اس کے اندر جو مینڈیٹ جس طریقے سے فلاؤٹ ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ گورنمنٹ بنی ہے، دس گورنمنٹ سفرز ود اے ہیوج کویسچن آف لیجیٹمیسی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا، اب
ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے PTI، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت بینگ دا لارجسٹ وائس آف پیپل ان پاکستان، PTI کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دے نیڈ ٹو پٹ دیئر ہاؤس ان آرڈر۔ ان کو اپنے جو فیصلے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے لانگ ٹرم میں ملکی مفاد میں کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے اندر اس اعتماد کو بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ واقعی ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ان کی سیاست صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ ان کا چونکہ لیڈر جیل میں ہے تو ہر چیز جو ہے اس کے اوپر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوتا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو اکراس دا بورڈ، آپ نے الائنس کی بات کی تھی، الائنس میں بھی یہی ڈسکشن چل رہی ہے اس وقت کہ وقت آ گیا ہے پاکستان کے اندر کہ تمام پولیٹیکل، ہم اسٹیبلشمنٹ کرتے رہتے ہیں نا، ہمیں اب اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ جب تک وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گی، ایک واقعی ملکی سطح کے اوپر اس کے مفاد میں نہیں سوچیں گی، لوگوں کے مفاد میں نہیں سوچیں گے، اور آپس میں منیمم ایجنڈا، اور منیمم ایجنڈا کیا ہے؟ آئین کی بالادستی۔ ٹھیک ہے، ہم کانسٹیٹیوشن کو تو امپلیمنٹ کریں نا، اور کانسٹیٹیوشن کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو وہ تمام مسائل جن کے بارے میں ہم سب بڑے متفکر رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کا رول، وہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو چھوٹے صوبوں کے اندر جو افراتفری ہے، جو دہشت گردی ہے اور جو مایوسی ہے، وہ بھی اس سے حل ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کا ایک فاؤنڈیشن ہے کہ جس کے اوپر آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اور جس کے تحت تمام قوانین بنتے ہیں، اور ہم ان سب چیزوں کو اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے اور ان کو مستحکم کرنے کے لیے وہ استحکام جو ان کو ووٹ کے ذریعے نہیں ملا، وہ غلط قانون سازی کے ذریعے ہم کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ بڑا ایک سیریس کویسچن ہے، اور ہم تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے آنے والے وقت میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کہ ہم نے اپنا رول کس طریقے سے پلے کیا۔ عوام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے اگر اس اتحاد میں آگے جا کے آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی، اس کا آپ حصہ بنتے ہیں، تو PTI کے ساتھ کون سا بنیادی نقطہ ہے جس پہ آپ کا اتفاق ہوگا؟ اور شاید خاقان صاحب کا بھی ایک بنیادی نقطے پہ اتفاق نہیں ہے، وہ یہ کہ اسٹریٹ کے اوپر مزاحمت کے حوالے سے انہوں نے اس کی حمایت نہیں کی تھی۔ میں اس پہ آپ سے بات کروں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب اختر مینگل صاحب کی بات کریں گے۔ PDM کے دوران پھر اس کے بعد میاں صاحبان، شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر اپنی تقریر کرتے تھے، یا میاں نواز شریف صاحب، دونوں کی جو الفاظ تھے ان کو اختر جان مینگل صاحب کہہ کے بڑی محبت سے مخاطب کرنا، اپنی تقریر میں اولین نمبر کے اوپر ان کا نام رکھنا، بلوچستان کے مسئلے کے اوپر بات کرنا، لیکن اب بالکل وہ نا امید ہو چکے ہیں اختر مینگل صاحب پارلیمانی نظام سے۔ اب انہوں نے کہا یہ معاملات، بلکہ ان کا یہ ٹویٹ تھا کہ ہم سب کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ آج وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں ان خواتین ایکٹیوسٹ کے حوالے سے جن کو کراچی میں اریسٹ کیا گیا۔ ان کا اور مولانا صاحب کا مطالبہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو رول ادا کرے۔ اگر اب اس کمفرٹ زون کے اندر جہاں وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے پنجاب میں، ابھی وہ بات نہیں کر رہے، تو اس کے پیچھے کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی ہدایات کے مطابق ہی سارا نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یا چیف منسٹر صاحبہ ہیں، وہ بھی اگر جو بھی بات کرتی ہیں وہ انہی کی ہدایات کے مطابق کرتی ہیں۔ بلوچستان میں صورتحال واقعی بہت بگڑی ہوئی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور اس کے اندر انڈیا کا ہاتھ ہے، را کا ہاتھ ہے، وہاں پہ یہ فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ دس از ویری کلیئر۔ اور اس صورتحال سے نمٹنا جو ہے اس وقت سب سے ہمارے لیے اہم یہ بات ہے۔ اس پہ تو میاں صاحب کو فوراً اختر مینگل صاحب سے ملاقات کر لینی چاہیے۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ کریں، اور اگر کوئی اس طرح کی صورتحال نکلتی ہوگی، اگر کوئی اس طرح کی بات بنتی ہوگی، تو میاں نواز شریف صاحب از دا فرسٹ پرسن who will come to the fore، اور جو ملک کے لیے یا ملک کی سلامتی کے لیے کوئی بھی اگر ان کو قدم ایسا لگے کہ ان کے قدم سے بہتری آ سکتی ہے یا ایک آگے چلا جا سکتا ہے، تو وہ بالکل کریں گے۔ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز پردے کے آگے ہی ہو، پردے کے پیچھے بھی کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی ایوری بڈی، جتنے بھی لوگ ہیں، سب یہی چاہتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے اس وقت دس از دا مین فوکس دیٹ شوڈ بی دیر، بیکاز اس وقت افغانستان کی سرزمین سے بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، جو کہ کہا گیا اس کمیٹی میں، اور انڈیا بھی اس چیز میں پوری طریقے سے انوالو ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنی تمام جو ہماری سیاسی مفادات ہیں ان کو تو پیچھے کر دینا چاہیے اس وقت۔ ولید صاحب، آپ اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا کر
آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس ساری صورتحال میں کوئی کردار ادا کرتے؟ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو بلوچستان کے مسئلے پر انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور مسئلے کا حل بھی پیش کیا تھا انہوں نے. اب البتہ ان کی حکومت ہے اس وقت, ہمیں نہیں پتا وہ کیا سوچ رہے ہیں, لیکن انہی کی پارٹی کی جو حکومت ہے اس کی ہمیں مختلف نظر آتی ہے پرائیورٹیز. مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں جی, وہ میں تو یہی جواب کرنا چاہیے. دوں گا آپ انڈورس کریں گے اس بات کو کہ جی ایک تو سوری جی ذرا آڈیو کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں, میں بہت سی باتیں سن نہیں سکا, لیکن بہرحال میں اتنا سن لیا آپ کے پوچھ رہی ہیں کہ وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, اور ہم پہ وہ اتنے تنقید کا طوفان اگر برسایا جاتا ہے کہ جی اس میٹنگ میں نہیں شریک ہوئے, تو میاں صاحب آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, بہت لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ اگر وہ اس معاملے کو سمجھتے کہ وہ ایک سنجیدہ اور سیریس معاملہ ہے تو وہ خود وہاں موجود ہوتے. 3 ٹائمز پرائم منسٹر, لیڈر آف جو کلیم کرتے ہیں لارجسٹ پارٹی, بالکل لارجسٹ پارٹی نہیں ہے, 17 سیٹوں والی پارٹی ہے جو بھی ہے, فارم 47 والی, بٹ وہاں اور اپنی سیٹ بھی ماشاءاللہ میرے خیال وہ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ افسردہ ہیں, وہ غم زدہ ہیں, اور اپنے جو ان کے ساتھ ہوا اور جو ان کے ساتھ وہ ان کا بھی میرے خیال تھوڑی سی فائدہ ہوا ان کا وفاق میں پنجاب میں نہیں. 8 فروری کو کیا ہوا ہے ان کے ساتھ جی, اور ایون پتن کی رپورٹ دیکھ لیں اور وہ باقی جو ادارے ہیں وہ اپنا وہ غیر جانبدار لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ 18-20 ہزار سے کتنے ہزار ووٹ سے وہ شکست ان کو ہوئی ہے فرام ڈاکٹر یاسمین راشد. تو اینی وے مجھے لگتا ہے یہ, اور ویسے میں آپ کو بتا دوں جی, میں آن ایئر یہ بات کہتا رہا ہوں, اور میں اکتوبر, نومبر, دسمبر 2023 میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ میاں صاحب سٹینڈ لیں. میاں صاحب اس وقت سٹینڈ لیتے کہ لیول پلینگ فیلڈ دو, بے شک ہم ہار جائیں, لیول پلینگ فیلڈ دو, فیئر شفاف الیکشن کراؤ کہ ہم جمہوریت کو یہاں پہ مضبوط کریں. ٹھیک ہے, دا پاسٹ از دا پاسٹ. انہوں نے نہیں کیا, ان کو یہی لگ رہا تھا جی وہ 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بن جائیں گے اور وہ بڑا کچھ آ جائے گا, اور پھر جو کچھ ہوا 8 فروری کو وہ سب کو پتا ہے, اور جو اصل میں ہوا وہ بھی سب کو پتا ہے. جو سامنے آپ مسلط ہم پہ ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے بھی پوچھ لیں, یہ نواز کھوکھر صاحب نے کیا کہا ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے, ان کے خود ساتھی جو ہیں جنہوں نے کنٹیسٹ کیا اسلام آباد کے اندر الیکشن, اور ان کو پتا ہے, یا وہ حافظ صاحب جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے, انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, ان سے پوچھ لیں اصل میں کیا ہوا. سو یہ ساری اس کی بیک گراؤنڈ ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن میں ایک بات عرض کر دوں, ایک اور بھی اندیشہ تھا اس جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ تھی, جو کہ پی ٹی آئی کے علاوہ دیگر پارٹیز جو نہیں گئیں ان کو تھا, اور وہ یہ تھا کہ کوئی آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اور صرف اس کو ربر سٹیمپ کروانے کے لیے یا لیجیٹمائز کروانے کے لیے ان سب کو پارٹیز کو بلایا گیا تھا, اور وہ نہ شرکت کر کے اس کو پریونٹ کیا ہے اس ساری چیز کو. اور یہ جو جے یو آئی ایف نے اور اے این پی نے جو سٹینڈ لیا ہے, اس سے بھی لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی شاید بیچ میں کوئی اٹیمپٹ ہونا کا پاسبلٹی تھی کہ کائنیٹک آپریشن کر دیا جائے, اور اور اس کے بارے میں بھی میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں, میں ڈان اخبار کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ بڑا اچھا آج کل, اور ان کا ایک انالیسس جو آیا ہوا تھا عامر رانا کا سنڈے کو, جس میں 286 صفحے کی رپورٹ ماہرین کی جو ہے کاؤنٹر انسرجنسی کے اوپر جو ہے تفصیل سے, اس میں بہت سی اہم باتیں ہیں جن کے ذریعے سب کو ہوش میں آنا چاہیے جو دنیا کا تجربہ ہے کاؤنٹر انسرجنسی کے اندر. اور اس میں ایسٹ پاکستان کے فال آف ڈھاکہ کی بات بھی ہوئی ہے کہ کیا وجہ تھی. 2 وجہیں تھیں, ایکسیسو یوز آف فورس اور جو ڈیموکریٹک پروسیس کو کچلنا جو تھا, یہ 2 وجہیں بنی تھیں اس جو ہمارے لیے افسوسناک اور ذلت امیز جو شکست ہم کو اس وقت ہوئی. تو یہ, اور وہ رپورٹ کہہ رہی ہے, ماہرین کہہ رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں. اس لیے ہم ماہرین بھی کہہ رہے ہیں, آپ کی جماعت بھی یہ بات کرتی آئی ہے. اس سے پہلے اب میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف جاؤں گی. پی ٹی آئی کا یہ ایک حوالہ رہا ہے, آپ مشرقی پاکستان کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے سے اپوزیشن میں آنے کے بعد بات کر رہے ہیں, جب حکومت میں تھے اس کا کبھی تذکرہ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب, میاں صاحب کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اس کو ولید صاحب کہتے ہیں وہ افسردہ ہیں. آپ جو الیکشن کے حوالے سے حوالہ دیتے ہوئے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افسردہ ہیں, نا امید ہیں, یا اپنے آپ کو ارریلیونٹ سمجھتے ہیں اس پولیٹیکل سچویشن کے اندر؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بعض چیزیں اوپن سیکرٹ ہوتی ہیں. پاکستان میں اس وقت جس طرح کی حکومت ہے, اور ایکچولی تو الیکشن سے پہلے, الیکشن سے 2-3 ہفتے پہلے اگر آپ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھتے کہ یہ الیکشن کس نے جیتنا ہے, تو آپ کو ایک ہی جواب ملتا کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنے گی. اس کے باوجود
कि पीटीआई के ऊपर इतनी कदगन थी, उनसे सिंबल छीन लिया गया, वो सारी जो जुडिशल जो सारा उनके अगेंस्ट गया, इसके बावजूद दे स्वेप्ट द इलेक्शन, और इसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो दूसरी पार्टी ने बना ली। पॉइंट ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद उनके कोई सेहत के भी मसाइल हों, और बहरहाल वो बड़े जहाँ दीदा और बहुत तजर्बाकार लीडर हैं, देख तो वो भी रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, और उनको भी हकीकत का पता है, और मुल्क में जो हो रहा है ओवरऑल उसका भी उनको अंदाज़ा है। तो यकीनन ये सारी बड़ी डिप्रेशन में इंसान को ले जाने, एक सोचे समझे आदमी को एक डिप्रेशन में ले जाने के मुतरादिफ ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपने एक और भी नुक्ता किया था, मैं बहुत मुख्तसर तरीके से उस पर बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि पीटीआई के ऊपर जो इस वक्त उनका जो रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ख्याल है कि उनको भी बड़ी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, उनको भी अपनी लर्निंग्स अपनी सामने रखनी चाहिए कि इस पूरे क्राइसिस में से उन्होंने क्या सीखा है, क्या वो फ्यूचर में इसी तरह की हॉबनॉब से, जिस तरह 2018 के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, वो क्या फिर ये दोबारा करेंगे। और दूसरे ये कि वो जब तक पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ एंगेज नहीं करेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान में सियासत आगे नहीं बढ़ सकती, और सियासत आगे ना बढ़ने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो एक जो ज़्यादा पावर में होता है या जिसके पास ज़्यादा मैंडेट होता है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये उनका भी बड़ा रोल है कि वो इस यानी कश्मकश में से निकलें और एक हायर थिंकिंग के तहत पाकिस्तान के बारे में सोचें और सही फैसले करें। मैं आपको बताऊं, वलीद साहब मेरे दोस्त हैं, बैठे हैं, कि पीटीआई के वर्कर्स और इनके सपोर्टर्स वो इस वक्त वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ये ठीक है कि उनके अंदर बड़ा वलवला है, ये नहीं पता कि पार्टी के साथ कौन मुखलिस है कौन नहीं है, क्योंकि इतने शक व शुबात पैदा कर दिए गए क़यादत के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है इस वक्त। चलिए, अब आपकी इसी बात को एक शॉर्ट ब्रेक के बाद में आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं हुकूमत के साथ, अपने अपोनेंट्स के साथ पीटीआई जब भी इंगेज करने की कोशिश करती है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट खान साहब की तरफ से नहीं आती, बल्कि उसको नापसंद ही करते हैं। जिसकी एक मिसाल वो खबरें जब सामने आई थी, मुख्तलिफ वज़राए आला बैठे हुए थे, कौमी क़यादत बैठी हुई थी और उसमें गंडापुर साहब भी आए थे, तो उनको नापसंद किया गया था खान साहब की तरफ से, और अभी भी इंडोर्स किया गया इस कौमी सलामती की कमेटी में, काउंसिल में ना बैठने पर पीटीआई को। शॉर्ट ब्रेक, वापस आके बात होगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हम बात करते हैं पीटीआई के हवाले से जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया। वलीद साहब, ब्रेक से पहले जिसका मैंने हवाला दिया, हमने देखा इसमें शिरकत ना करने को भी खान साहब ने इंडोर्स किया कि मुझसे मुलाकात के बगैर आप इस काउंसिल, इस कौमी सलामती के हवाले से इजलास में शरीक नहीं हुए। इससे पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर हमने देखा, जब गंडापुर साहब की तस्वीरें आई उसको भी नापसंद किया गया, ये रिपोर्टिंग हुई, पीटीआई के लोगों ने भी कन्फर्म किया। ये एक जो रवैया है, इसके अगेंस्ट जफर साहब आपको एडवाइस करते हैं कि कौमी क़यादत के साथ पीटीआई को चाहिए कि अपने मुखालफिन के साथ भी इंगेज करे पॉलिटिकल लेवल्स के ऊपर, या बिल्कुल कौमी मसाइल जो हैं उसके ऊपर। जी, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं, ये अब नई एक पॉलिटिकल सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जब नया इंसान इस तरह की फील्ड में आता है तो बहुत सारा आइडियलिज्म होता है, लेकिन फिर अगर मेरा ये आपको हाथ का इशारा नज़र आ रहा है, आइडियल वर्ल्ड इधर है और रियल वर्ल्ड जो है वो यहाँ कुछ और है। और जहाँ तक इंगेज करने का ताल्लुक है, आपके दौर में बड़ी अहम पोजीशन है पॉलिटिकल, नहीं जी बड़ी अच्छी बात है ना जी, हम एक्नॉलेज करते हैं कि देखें इतने समझदार और टेक्नोक्रेटिक लोग जो हैं वो हमारी टीम का हिस्सा थे। बहरहाल ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। तो पॉलिटिकल मुझे सिर्फ आप इतना गिनवा दें कि पिछले एक साल से तो ज़्यादा हो गया, 1.25 साल या 1 साल या 13 महीनों में क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं गवर्नमेंट ने किए हैं, क्या इकदाम लिए हैं जो कि शो करता है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो है उसका कोई ज़रा भर भी एहतराम जो है वो करते हैं। आज़ादी इज़हार राय या इज्तमा, पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तमा एसोसिएट करने का। अभी देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक वो उस हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को लेके बैठी हुई है, और नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके बारे में कोई इकदाम, आईनी प्रोसेस है उसके बारे में कोई इकदाम नहीं लिया जा रहा। तो मैं तो कह रहा हूँ ना जी कि ये सिर्फ हमें ना समझें कि हम इसमें कसूरवार हैं, देखें। और इसमें आप ठीक कह रही हैं, आपने 2-3 दफ़ा ये बात की, सब ये बात करते हैं कि अगर कंसेंसस बिल्ड करना है, इंगेज करना है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी जो है उसकी गवर्नमेंट पे होती है। और ये इतना सीरियस मामला है। बट आप ये देखें, अब ये पिल्ड आर्ट की एक रिपोर्ट इत्तेफाक से एक दिन पहले ही जाफर एक्सप्रेस वाले वाक़े से आई
کہ جی ایک آئینی ادارہ ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل, اس کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی جب سے یہ حکومت بنی ہے. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہی نہیں بنایا ہوا اس گورنمنٹ نے. مطلب نیشنل سیکیورٹی کی اہمیت جو ہے اس گورنمنٹ کے نزدیک کیا ہے؟ تو وہ آپ سنجیدگی اور کنسنسس بلڈنگ اور یہ ساری چیزیں آپ گورنمنٹ کی جو ایکشنز کو دیکھیں. گورنمنٹ کیا ہمارے ساتھ کیا گورنمنٹ لوگوں کے اندر کیا کانفیڈنس بلڈ کر رہی ہے؟ چلیں ڈاکٹر صاحب اس بات پہ آپ رسپونڈ کر دیں. پھر آپ یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید خاقان صاحب جیسے ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھی ہے, انگیج کیا ہے, انہوں نے ایک براڈر الائنس بننے کی بات ہے, اور پھر ابھی بھی مولانا صاحب کا کوئی انکار نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ساری باتوں پہ اتفاق کرتے ہیں. تو عید کے بعد تو بات ہوئی تھی کوئی احتجاج یا ٹف ٹائم دینے کی, تو حکومت کو خوف محسوس ہوتا ہے اپوزیشن سے, اور اب اختر مینگل صاحب بھی بلوچستان کے اندر ہمیں متحرک نظر آ رہے ہیں. دیکھیے الائنس تو بننا دور کی بات ہے, یہ تو پارٹی آپ یہاں پہ بات ہوئی کہ دا لارجسٹ پارٹی, یہ تو ایک گروپ آف پارٹیز اب بن چکی ہوئی ہے. ان کے اندر اپنی اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے, اتنا انتشار ہے, ڈفرینٹ گروپس ہیں, وہ اپنی ڈفرینٹ بات کرتے ہیں, ہر کو اپنا اپنا نقطۂ نظر کر رہا ہے, اور آپس میں ان کی اتنی لڑائی پڑی ہوئی ہے, انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا کنسنسس کرنا ہے. مولانا صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ بات کچھ اور کرتے ہیں, اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں, باقی تمام لوگ بھی یہ جانتے ہیں, اور ان کا اور دوسروں کا کوئی بھی نظریاتی ایک چیز پہ انہوں نے آنا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ باقی پارٹیز کا ہو سکتا ہے کوئی نظریہ ہو, لیکن پی ٹی آئی کا صرف اور صرف ایک موقف ہے کہ ہمارے سابقہ چیئرمین کو جیل سے رہا کر دیا جائے, ہمیں کسی طرح این آر او مل جائے, اور باقی پارٹیز نے اس چیز پہ نہیں آنا. انہوں نے کبھی عوام کی بات نہیں کی, ابھی انہوں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی کہ ہم الائنس کر کے فار ایگزامپل اس وقت اگر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے تو ہم الائنس کر کے اس چیز کے اوپر بات کریں گے, یا ہم الائنس کر کے عوام کے لیے بات کریں گے, یا ہم عوام کے لیے آواز بنیں گے. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا. دے آلویز سے کہ ہمارا سابقہ چیئرمین کو کسی نہ کسی طرح جیل سے رہا کر دیا جائے, اس لیے ان کا کوئی الائنس نہیں بننے والا. ان کے تمام حربے فیل ہو چکے ہیں. انہوں نے سڑکوں پہ نکلنے کی جو بار بار کوشش کی, انتشار بدامنی پھیلانے کی کوشش کی, لوگوں نے اب ان کے لیے نکلنا چھوڑ دیا ہے, بیکاز لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ کام ہو رہا ہے. لوگ, ہماری حکومت جو ہے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی کام کر رہی ہے, لوگوں کو ڈیلیوری نظر آ رہی ہے, اور اس لیے لوگوں نے ان کے لیے نکلنا چھوڑ دیا. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسٹریٹ پاور مل جائے کسی طریقے سے. مولانا صاحب کے اس لیے اتنے چکر لگا رہے ہیں, لیکن مولانا صاحب نے ایک تو ان کے ساتھ نہیں آنا, دوسرا جو یہ الیکشنز کی بار بار بات کرتے ہیں, 2018 میں آر ٹی ایس کے کندھے پہ بیٹھ کے یہ لوگ آئے ہوئے تھے, یہ آئین کی بات کرتے ہیں. ان کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے آئین کو توڑنے کی کوشش کی. انہوں نے آئین کی حفاظت کیا کرنی, لیکن اس کے بعد بھی پھر ایک تنزلی کا سلسلہ ہے جو جاری ہی جاری ہے آئین کی خلاف ورزیاں کرنے کا. اب ڈاکٹر صاحب کلوزنگ کامنٹ آپ کا, دو چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گی. ایک تو آپ نے بڑا مفید اور مخلصانہ مشورہ پی ٹی آئی کو دیا تھا, کیونکہ جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں وہ بھی دو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی تقسیم کو ختم کرے اور کچھ پالیٹکس بھی کرے, خواہ آپ کا کتنا ہی سیاسی اختلاف کیوں نہ ہو, کیونکہ جتنا اختلاف مولانا صاحب سے تھا اور اس کے علاوہ محمود خان چکزئی صاحب کے ساتھ تھا وہ بھی ختم کیا اس الائنس میں آنے کے لیے. لیکن دوسری بات ہے جو ولی صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اب جو نیا جذبہ ہے آپ کا, وہ کہتے ہیں ہم ایک ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے, ہمارے جذبات کافی مختلف ہو چکے ہیں پولیٹیکل انگیجمنٹ کے اعتبار سے. ایک تو اس چیز کو ایڈریس کریں. دوسرا ڈاکٹر صاحبہ کا یہ اطمینان درست ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ سڑکوں کے اوپر اسٹریٹ پاور, کیونکہ اس بات کے اوپر شاید خاقان صاحب بھی اتفاق کرتے ہوئے نہیں نظر آئے تھے. انہوں نے کہا وہ صرف احتجاج کو حل نہیں سمجھتے, کنٹینر پر چڑھنا صرف حل نہیں سمجھتے ملک کی مسائل. دیکھیں جی, بات دراصل یہ ہے, میں آپ کے دوسرے پوائنٹ پہ پہلے بات کرتا ہوں کہ میں اپنے عوام پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اس کمیٹی میں جو اپوزیشن پارٹیز نے مل کے بنائی ہے, اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دیر از اے سرٹن لیول آف سیریسنس, لیکن ایک حقیقت پسندانہ موقف کی تلاش ہے. میں تلاش کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ابھی وہ ملی نہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی تمام جو تاریخ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جے یو آئی پی ٹی آئی کے جو چند سال پہلے جس قسم کی ان کے آپس کی ڈائنامکس تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور پھر متواتر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس کے تحت بہت زیادہ کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے گی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شاہد حقان عباسی صاحب نے کہا کہ وہ سڑکوں پہ نہیں آنا چاہتے, انہوں نے اصل میں یہ کہا تھا کہ ہمیں پہلے آپس میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, اس منیمم کامن ایجنڈا کے اوپر متفق ہونے کی ضرورت ہے کہ جس کے اوپر ہم ریلی کر سکیں. اور وہ جب تک نہیں ہوگا تو وہ یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں نا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے, سڑکوں پہ آنا ہے, کائے کے لیے. اب یہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے, کیا ہم واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا 2024 میں الیکشن ہوا ہے
उस तरह का अगर एक और इलेक्शन हो जाए तो उससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। वैसे वेरी क्विकली डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त ख़त्म है, लेकिन जो आप जैसी शख्सियात शाहिद खाकान साहब की क़यादत के अंदर पीटीआई के साथ बैठ रहे हैं, आप पीटीआई की हुकूमत के दौर में एक हिस्सा भी रहे उसका, तो ये आप नज़रिया भी पीटीआई का उससे भी इत्तेफाक करते हैं जो माजी में था, या जो फिर अपोजिशन में और रिसीविंग एंड में आने के बाद बना, ये सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक है इलेक्शन से रिलेटेड, या फिर एक हमदर्दी का एलिमेंट भी इसके अंदर शामिल होगा जो पीटीआई की सिचुएशन? मैं इनडायरेक्टली तो पहले भी आपको इसके ऊपर कमेंट कर चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है पीटीआई के अंदर भी, कि वो अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे करते हैं, वो अपनी सियासत कैसे कंडक्ट करते हैं आने वाले वक्त में। देखें इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जो सिंध के अंदर अनरेस्ट है, जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, इसमें हमें एंगेज करने की ज़रूरत है, और एंगेज तभी किया जा सकता है जब आपके पास लेजिटिमेसी हो और सब लोग इकट्ठे मिल के किसी चीज़ को एडने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर शज़रा मनसब साहिबा और वलीद इकबाल साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए, अपनी कीमती राय का इजहार किया। आज के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।